الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الأكرمين. کیا تصویر وأوليائه والأمة أجمعين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آله وأصحابه وكان خلق الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمدللہ الحمدللہ ربیع الثانی جو 11ویں شریف کا مہینہ کہتے ہیں، اس کو عربی میں ربیع الثانی کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہے دوسری بہار. معنی کیا ہے؟ دوسری بہار. پہلی بہار ربیع الاول 12ویں شریف گزر گئی تو دوسری بہار. یہ اتفاق نہیں، کیا ہے یہ؟ اتفاق نہیں. ایسا نہیں کہ اتفاق سے ہو گیا. سوال یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کر رکھا ہے. اب اگر کوئی کہتے ہیں غوث اعظم علیہ الرحمہ 5ویں صدی کے بعد دنیا میں تشریف لائے، تو میں کہتا ہوں اگر 5ویں صدی کے بعد تشریف لائے ہیں تو لاکھوں ہزاروں سال پہلے مہینے کا نام ربیع الثانی دوسری بہار کیسے ہو؟ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، ربیع الاول ہمارے قرآن نبی تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. یہ اور بات ہے جب تشریف لائے ساری ظلمتیں مٹ گئی، ساری تکالیفیں دور ہو گئی، سرگردی موم ہو گئے، اور جو سرکش تھے بدل گئے، اور جو کفر میں بکوا تھے، مشرک تھے،
ईसाई थे या यहूद थे या बुत परस्तार थे या सितारों की कोशिश करने वाले थे, अल्हम्दुलिल्लाह सदक़े मुस्तफ़ा के सदक़े रसूल के दामन मुस्तफ़ा को जब थामा तो दिल ईमान से मुनव्वर हो गया और नूर मुस्तफ़ा जिनके दिलों में आ गया, वो सारे के सारे मोमिन बन गए। जब मोमिन बन गए तो पूछा गया ये कब हुआ? जब के पहली बहार आई, उसी बहार पे प्यारा रसूल आ गया। अब उसके बाद सदियां गुजरती गई, दौर सहाबा का आया, ताबई का आया, ताबई का आया, अइम्मा का आया, मुबस्सिरीन का आया, मुफस्सिरीन का आया, और उसके साथ साथ जो खिलाफतें बदलती रही और बादशाहत बदलती रही, सल्तनतें बदलती रही। जब दौर गौसे आज़म का आ गया, बगदाद के शहंशाह का दौर आ गया, तीनों दुनिया के अव्वलुल ओला और अज़्म वलियों के सुल्तान का दौर। ज़माना तब भी था, ज़माना अब भी है, ज़माना तब भी था, ज़माना अब भी है, लोग तब भी थे आज भी हैं, इल्म तब भी था आज भी है। अगर प्यारे रसूल के आने से वो बहारे अव्वल था, ये इत्तेफाक नहीं था, ये जाना बूझा गया और बड़ी अच्छी सोच के साथ महीनों के नाम को रखा गया। जब प्यारा रसूल आया वो मौसम बहार था, अव्वल बहार थी, पहली बहार थी, और मुस्तफा का लाल 5 सदियों के बाद आ गया तो ये दूसरी बहार हो गई। अभी आया नहीं था, नाम आ गया जी, आया नहीं था, नाम आ गया। जब महीने का नाम आ गया दूसरी बहार, तो कुदरत के इल्म में इसका आना, इल्म में था कि नहीं था? इल्म में था, तभी तो रबीउल सानी हुआ, दूसरी बहार हुआ। अगर इस थोड़ी सी बात को अगर कोई समझ ले तो मैं कहता हूँ कोई हमारी जमात से अलग ही नहीं होता। अगर इस बात को समझ ले तो जमात अहले सुन्नत से कोई अलग होता ही नहीं है। ये सब समझ कर फिर अल्लाह ने उनको न समझने की तौफीक दी, हमको समझने की तौफीक। अल्हम्दुलिल्लाह हम समझ वाले हैं, समझ की बातें करते हैं, जो ना समझ है उनकी बातें अलग हैं, उनसे हमको मतलब नहीं है। तो आओ, ये महीना गौसे आज़म का किसका है? गौसे आज़म का। मुझे जरा बताएं, इस महीने को हम 11वीं शरीफ का महीना बोलते कि नहीं बोलते? ये इत्तेफाक नहीं है। ऐसा नहीं कि हम 11वीं मनाने वाले हैं, 11वीं की वजह से 11वीं का महीना हमारी बनाई हुई 11वीं से महीने को 11वीं शरीफ ना, हमने तो 11वीं मनाई थी। 11वीं क्या चीज है हमको मालूम ही नहीं, 11वीं क्या है हमको मालूम ही नहीं है। मगर इसको 11वीं शरीफ का महीना, ये 11वीं तो हम नहीं मनाए थे, 11वीं तो हम नहीं मनाए थे। क्यों? देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस महीने में तशरीफ लाए उसको हम 12वीं कहते हैं। याद रखिए, क्या कहते हैं? 12वीं कहते हैं। और सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु जिस महीने में तशरीफ लाए उसको 11वीं कहते हैं। क्या कहते हैं? 11। तो मालूम क्या हुआ? 11 भी हमारा, 12 भी हमारा। जब 11-12 से गुजर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अब ये जो जाना है तो 11-12 से गुजरना कि नहीं गुजरना? हमारा हर कहता हमको 11-12 की जरूरत है, हम ये को पकड़ेंगे। अरे नादा, ये मिलता ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं। 11 से 12, 12 से बस नहीं ना। तो इसीलिए जो 11 से 12 तक जाएंगे इसी को निस्बत कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्बत। क्या कहते हैं? निस्बत। अब 12 से ये तक जाएंगे, 12 से ये तक जाएंगे, उसी को सोहबत कहते हैं। क्या कहते हैं? सोहबत। निस्बत में सोहबत में बहुत बड़ा फर्क है। निस्बत में और सोहबत में बहुत बड़ा फर्क होता है। निस्बत उसको कहते हैं जिसका नाम लेकर
جس کے مقام پر، جس کے جائے پر، جس کی نشانیوں پر، جس کے نام پر، جس کے قصد جو بھی کیا جاتا ہے اس پر. اب صحبت اس کو کہتے ہیں جس کا دیدار بھی ہو، جس کی زیارت بھی ہو، جس کے ساتھ چلنا پھرنا بھی ہو، جس کی پیچھے اطاعت بھی ہو، جس کی نقل کرتے بھی ہو، جس کی نقل کرتے بھی ہو، اسی کو کیا ہے؟ صحبت نے کہاں سے سیکھا؟ صحبت سے. اگر صحبت سے سیکھا ہے تو دیکھنا ضروری ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحبت کے لیے دیکھنا ضروری ہے. نسبت کے لیے دیکھنا یا نہ دیکھنا اتنا ضروری تو نہیں ہے، لیکن جو دیکھتے ہیں یہ الگ بات ہے. مگر نہ دیکھے نسبت پکڑی جا سکتی ہے، نسبت لی جا سکتی ہے. بس سمجھ میں آئی نا؟ تو آج میں آپ لوگوں کو چند باتوں میں سمجھاؤں گا، کیونکہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، بہت سے بات کا مہینہ ہے، قافیوں کا آستانہ ہے، مریدوں کا جمع ہے، رفائیوں کا ساتھ ہے. سمجھ جائے انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے اندر سب سے پہلے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. سمجھیں کتنے؟ 3 چیزوں. یہ 3 چیزوں کو اتنا کم سمجھ کر چھوڑنا دینا، کیونکہ ان 3 چیزوں سے ہی ہماری دنیا بھی ہے، ہماری آخرت بھی. دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے کلام پاک میں سے 3 حروفوں سے شروع کیا. کتنے؟ وہ ہے الف لام میم. کتنے ہو گئے؟ صرف 3 ہی حروف شروع ہو. ازل، دنیا، آخرت. بچپنا، جوانی، بڑھاپا. سمجھ میں آئی آپ کو؟ کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے نا. تو اپنے عمل کے اندر بھی 3 باتیں ضروری ہیں. اگر بندگی کرنا ہے تو سب سے پہلے ہے خدمت. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ خدمت. اب ہم کہاں ہار جاتے ہیں؟ سب سے پہلی منزل اسی میں ہار جاتے ہیں، اسی میں فائل. دوسری ہے قربت. کیا ہے دوسرا؟ قربت. اور تیسرا عبادت. یہ عبادت کی جو منزل ہے، جو مقام ہے، یہ تیسرا نمبر پر ہے. پہلے نمبر پر کیا ہے؟ جب تک خدمت میں دور نہیں جاتا قربت حاصل نہیں ہوتی. جب تک قربت حاصل نہیں ہوتی اس کی عبادت مقبول. اب ہم یہاں کہاں پر ہوتے ہیں؟ نہ ہمارے اندر خدمت ہوتی ہے، نہ قربت ہوتی ہے، عبادت کو پکڑ لیتے ہیں. بس ہو جائے. عبادت تک جانا ہے تو پہلی منزل خدمت سے آنا. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابت میں جتنے بھی صحابہ تھے، ہر صحابی سے اگر سے پوچھیں گے تو ہر صحابی کے اندر اپنے جان و مال سے زیادہ خدمت کو انجام دیتے. اپنے جان و مال سے زیادہ خدمت کو انجام دیتے. جب خدمت پوری ہو جاتی قربت میں ہو جاتی. اب یہ قربت کیا ہے؟ قربت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے قربت میں اس کے قریب ہونا،
دوسری بزرگ اس کو کہتے ہیں کہ وہ میرے قریب ہونا. میں اس کے قریب ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال اسی میں ہے کہ وہ میرے قریب ہو. کمال کس میں ہے؟ وہ میرے قریب ہو. جب وہ میرے قریب ہو گیا تو یہ قربت میں کامیاب ہو گیا. کیا ہے یہ قربت میں کامیاب ہو گیا. جب وہ میرے قرب میں ہے, وہ میرے قریب ہو گیا, میں اس کے قریب ہو گیا. اب میں یہاں تنہا نہیں رہا, میں نہیں رہا, میں تو بن گیا. میں نہیں رہا, میں تو بن گیا. جب میں تو بن جا کر جب ایک بھی سجدہ جہاں موقع ملے کر لیا, وہی عبادت مکمل. عبادت کیا ہے؟ مکمل ہو گئی. اب ہماری عبادت مکمل کیوں نہیں؟ یہ صرف میں کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ میں تو قبر میں چلا جائے گا. میں تو کہاں جائے گا؟ قبر میں چلا جائے گا, مٹی بن جائے گا, گل جائے گا, سڑ جائے گا, ختم ہو جائے گا. یہ میں. جب میں سے میں نکال کر تو بن جائے گا, یہ قائم رہے گا, یہ دائم رہے گا. اور ہر اس کی عبادت میں سے نہیں مگر میں تو ہو کر جب بن جائے گی وہی. اب میں تو اگر بننا ہے تو وہ میرے قریب ہونا ہے. جب وہ میرے قریب ہونا ہے, میں اس کی خدمت میں ڈوب جانا ہے. بس سمجھ جائے گا, آپ کو نہیں آ رہی ہے. اب ہم کہاں فیل ہوتے ہیں؟ کہاں فیل ہوتے ہیں؟ خدمت. اب اس خدمت میں اگر سے میں کہوں گا کوئی میرا مرید آئے, وہ چاہے چھوٹا ہو, غریب ہو, یا لکھپتی یا کروڑپتی ہو, میں کہوں گا ذرا ہاتھ میں جھاڑو لے کر مارے گا. اس کو کیا ہے؟ میں ٹکرائے گا. کون ٹکرائے گا؟ میں جھاڑو مارنا, میں خدمت کرنا. ہاں, یہ حضرت علی بن حیدر رحمۃ اللہ علیہ سے تو بولا نہیں, حضرت مولا علی سے تو بھی اعلیٰ نہیں. ارے یہاں تو مولا علی تو مولا علی, علی بن حیدر تو ہے کہ یہاں سے خدا سے بھی زیادہ اولا لوگ, اللہ سے بھی اوپر رہنے والے لوگ, جس میں میں ہے. کیا ہے اس میں؟ ہاں, اللہ کو اپنے برابر میں اللہ سے بھی اعلیٰ سمجھنے والے. آپ کو ایک بات بتاؤں, سواء کے لفظ ہے عربی میں, قرآن میں. اس کے معنی ہوتے ہیں رہبری کے, خدمت داری کے. رہبری کے اور خدمت داری. اب رہبری اور خدمت داری تو یہ نام کس کے ہیں؟ اللہ کے اور رسول کے. کس کے؟ اللہ کے اور رسول کے. رسول ہمارے رہبر, وہ ہمارا خدمت گار. جب اللہ ہو کر نہ یہ ہو رہا ہے, اب انسان ہو کر سمجھ میں. کیونکہ میں یہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, اسے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر کتنی ماں ہے تو معلوم کرے. اور ایسی اکڑ کی ہوتی ہے ہمارے اندر, ایسی اکڑ کی ہوتی ہے کہ فلسفے پر اگر سے آ جائے گی, اب ایک تاریخ بن جائے گی, ایک کہانی بن جائے گی, ایک داستان بن جائے گی. وہ بھی کیسے بنے گی؟ اپنے گھمنڈی کا, اپنے فخر و تکبر کا, اور اپنے آپ کو کچھ ایک شاید ایک چیز بنا کر پیش کرنے کا. اور دوسرے اس کے سامنے جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب بیکار, یہ بے وقوف ہے, بے سمجھ ہے, یہ خود سمجھدار ہے. کس کے اندر میں ہے؟ ہر کوئی یہ سمجھدار ہے میں بڑا سمجھدار ہوں, سامنے والا بیکار ہے, تو سب سے بڑا بے وقوف وہی ہے جس کے اندر کیا ہے؟ میں. جب میں اپنے اندر سے نکل جاتا ہے
تو وہ میں نہیں تو بن جاتا ہے. کبھی کسی نے تو بنا کر نہیں دیکھا, ایک بار دیکھ لیتے پھر پتا چلتا ہے کیا. تو بہرے کہ میں سمجھ رہا ہوں ابھی غوث اعظم کا مہینہ ہے 11ویں شریف کا. 11ویں تو ہم نے نہیں منائی, ہم کو معلوم نہیں 11ویں کیا ہے, پتا بھی نہیں ابھی کیا ہے. تو یہ 11ویں کا کوئی لفظ ہے جس کو ہم 11ویں کہتے ہیں, 11ویں کہتے ہیں. یہ لفظ قرآن سے حدیث سے بات سمجھ میں 11ویں کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ دن کے نہیں ہیں, رات کے. دن کے نہیں ہیں, رات کے. اور اکثر بے وقوف انسان, کم عقل انسان 11ویں اور 12ویں کو قرآن و حدیث میں ڈھونڈتے ہیں یہ کہاں ہے. اگرچہ ان کو ملا وہ ہے, نہ ملا تو نہیں. یہ نہیں سمجھتے جو ہر جائز ہے وہ جائز ہے, ہر مستحب طریقہ ہے وہ مستحب طریقہ جائز ہے. اب یہ رات کا نام کیا ہے, یہ 10 دن گزر کر جب رات آتی ہے اس کو 11ویں کہتے ہیں. سمجھ میں آئی, 10 رات گزر کر جو رات آتی ہے اس کو 11ویں کہتے ہیں. جیسے 36 دن گزر کر رات آتی ہے اس کو 27ویں کہتے ہیں. 14 دن گزر کر رات آتی ہے 15ویں کہتے ہیں. جب شب برات کی 15ویں جائز, شب معراج اور شب قدر کی 27ویں جائز, تو ربیع الثانی کی 11ویں کیوں نہیں جائز؟ اب اس کو اگرچہ قرآن میں دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کا ذکر ایک دن کا ذکر کیا. والفجر ولیال عشر, والفجر ولیال عشر, قسم ہے مجھے وقت صبح کی, قسم ہے مجھے 10 راتوں کی. جب 10 راتوں کی قسم لیا ہے تو وہ 10 راتیں ہی مبارک ہیں, بقیہ راتیں بیکار ہیں. تو کیا بقیہ راتوں کو چھوڑ دیں گے جس میں 10 راتوں کا ذکر ہے؟ پوری راتوں کا ذکر نہیں ہے. ہماری تو 360 راتیں ہیں, 360 دن ہیں, ایک دن کا ذکر ہے, 10 راتوں کا ذکر ہے بس. تو بقیہ دن کیا ہوئے؟ قرآن میں نہیں ہے. اور بقیہ راتیں کیا ہوئی؟ قرآن میں نہیں ہے. تو ساری کی ساری کیا حرام ہو گئے, کیا مکروہ ہو گئے, کیا بدعت ہو گئی؟ ہم جو راتیں دوسری راتیں بناتے ہیں, سوال ہی نہیں. 10 راتیں جو ہیں یہ ان 360 راتوں میں افضل ہے. کیا ہے افضل؟ جو ایک دن والفجر جو ایک وقت کی صبح ہے وہ سارے 360 صبحوں کی میں افضل ہے. سمجھ میں مانا کہ راتیں برابر نہیں ہیں, دن برابر نہیں ہے. 360 دنوں کا سردار والفجر, 360 راتوں میں افضل ولیال عشر, 10 راتیں. تو معلوم ہوا اب یہ 10 راتیں کون سی ہیں, کیا ہے یہ 10 راتوں میں؟ اب اس میں مفسرین کی 10 راتوں کی تشریح میں, تفسیر عباسیہ سے اور صحابہ کرام سے اسی طرح تفسیر میں آتا ہے کہ یہ 10 راتیں وہی ہیں جن میں ایک جمعہ کی بھی رات ہے. کس کی رات ہے؟ کیا ہے بھائی جمعہ کی رات؟ سورج غروب ہو گیا, اندھیرا ہو گیا, یہ جمعرات ہے. صبح میں جمعہ ہے, اس کو کہتے ہیں جمعہ کی رات. شب جمعہ کیا ہے؟ شب جمعہ. اب اندھیرا ہو گیا, جمعہ کی رات آ گئی. ان 10 راتوں میں یہ ہے, ایک رات شب قدر ہے, ایک رات شب برات ہے, ایک رات شب معراج کی ہے, ایک رات یوم عاشورہ کی ہے, اور ایک رات یوم نحر کی ہے, ایک رات عید الفطر کی ہے, عید الاضحیٰ کی ہے. 10 راتیں. اور ایک رات عید الاضحیٰ, عید الفطر, یوم النحر, یوم الجمعہ, اس کے تالی یوم العاشورہ, تو یہ سارا کل ملا کر 10 راتیں بن گئی. اب وہ فجر کون سی ہے؟ والفجر,
جو 360 دنوں میں جو فجر ہے وقت صبح ہے، جو 360 دنوں کا سردار ہے، یہ وہی فجر کون سا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں وہی فجر ہے، نہ دن سے مراد ہے نہ رات سے مراد ہے، نہ دن سے مراد ہے نہ رات سے، مطلب صبح سورج نکلا تو صبح ہو گئی، سورج نہیں نکلا وقت فجر ہے، رات پوری نہیں گئی وقت فجر ہے، رات کا آخری حصہ دن کا پہلا حصہ جب لیتا ہے اس کو وقت فجر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وقت فجر کہتے ہیں۔ تو وہ فجر کون سی ہے؟ قربان جائے وہی وقت فجر ہے جس وقت فجر میں ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے۔ وہ فجر جس کی قسم اللہ تبارک و تعالی قسم ہے اس نے وقت فجر کی۔ آپ پوچھیں گے یہ وقت فجر کی قسم کیوں؟ ارے نادان وقت فجر تو اور ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کی گلیوں کی قسم دیا، ان گلیوں میں اڑنے والی گرد و غبار کی قسم دیا ہے، اینٹ اور کیچڑ سے بنے ہوئے مکان کی قسم دیا ہے، اس شہر میں اب ایک شہر ہے، ابھی شہر ہے گرم ملک، اس میں سب نیکو کار نہیں، بدکار بھی ہے نا، بدکار بھی ہے نا، سب جگہ مسجد ہے نہیں، مندریں بھی ہے نا، کنیسے بھی ہے نا، یہود بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، بت بھی ہوں گے، دشمن بھی ہوں گے، بدکار بھی ہوں گے، بدفعال بھی ہوں گے، اور غدار بھی ہوں گے، دھوکے باز بھی ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، بدکار ہوں گے، کالے ہوں گے، گورے ہوں گے، امیر ہوں گے، غریب ہوں گے، اور ساری سڑکیں بنی بھی ہوگی، گندی نالیاں بہتی ہوئی بھی ہوگی، شہر ہے نا، صاف ستھری جگہ بھی ہوگی اور منسپلٹی کا کچرے کے ڈھیر بھی جمع ہوں گے، گندی نالیاں بہتی ہوئی کیونکہ شہر ہے، سب کچھ ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جہاں اناج، جہاں میوے خوشبودار پھول بیچے جاتے ہیں اسی کے کنارے کہیں گندے گڈھے بھی ہوں گے، ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بدبو بھی ہوگی، کیوں شہر ہے، مگر جس شہر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہوگا، اس کو شہر ہے سب جمع ہے، ایمان بھی کفر بھی، باقی بھی ناپاکی بھی، حلال بھی حرام بھی جمع ہے کہ نہیں؟ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس منشا پہ قربان جائیے، اللہ نے گندی نالیوں کو نہیں دیکھا، ناپاک لوگوں کو نہیں دیکھا، بت پرستوں کو نہیں دیکھا، کفر کو نہیں دیکھا، ضلالت کو نہیں دیکھا، دشمن و بدکار کو نہیں دیکھا، بدافراد کو نہیں دیکھا، یہ مصطفیٰ کے صدقے کہا اے مولا علی کے جہد کی خطف اب اللہ سے پوچھیں گے اے اللہ مٹی کے مکان ہے کیا حاصل ہے، مٹی کی گرد و غبار ہوتی ہوئی سڑکیں میں کیا حاصل ہے، پتھروں کے اندر کی کیا حاصل ہے، تیرا گھر دعویٰ سارا کھانا بنا ہو، تیرے حریف کے دشمن سب پھیلے ہوئے ہیں، یہاں گندی نالیاں ہیں، کچرا کوڑا ہے، مگر اس شہر کی قسم لا اقسم بهذا البلد قسم ہے، اب ایک اور بات ہے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سے شہر کی قسم بھی لینا آپ برا کیا، اب یہ مفسروں نے جو ترجمہ کیا ہے شہر سے برا اس کا اصل معنی ہے، عربی میں شہر کو کہتے ہیں مدینہ، یہ بہت اچھی طرح سے مجھے نظر ہے، عربی میں کیا کہتے ہیں شہر کو؟ مدینہ، ایسے کو عربی میں 200 نام ہے شہر کے،
عربی بات 200 نام شہر کے، مگر سب میں افضل نام کیا ہے؟ مدینہ. کیا ہے؟ مدینہ. بھی میرے نبی کی ہجرت نہیں ہوئی، ہمارے نبی کی ہجرت نہیں ہوئی. جو یثرب تھا، یثرب ہی تھا، مدینہ نہیں تھا. مگر عربی میں مدینہ کہتے ہیں شہر کو، شہر کا معنی ہے مدینہ. اب اللہ کو قسم لینا ہے شہر سے، اللہ کو قسم لینا ہے شہر سے، جیسے ترجمہ کیا ہے تیرے شہر کی قسم. تو اللہ تبارک و تعالی لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بهذا المدینہ، لا اقسم بهذا المدینہ، مدینتک، پیارے تیرے شہر کی قسم. واہ بن جائے، کیا بن جائے؟ واہ بن جائے. لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، ہر پل پل نبی کی عظمتوں کی خبر رکھتا ہے. پل پل نبی کی عظمتوں کی خبر، صرف نبی کی عظمتوں کی اس حال پر ہی نہیں سن ہے، قیامت تک آنے والے نبی کی آل کی عظمتوں کی خبر رکھتا ہے. مانا یہی ہوتا ہے اگر کہہ دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ لا اقسم بهذا المدینہ، تیرے شہر کی قسم نہیں، بهذا البلد، بهذا البلد، بهذا البلد. اے میرے نبی اس جائے کی قسم، اس جائے کی قسم جس جائے پر تو آیا، اس مقام کی قسم جس مقام میں تو آیا، اس بستی کی قسم جس بستی میں تو آیا، اس گلی کی قسم جس گلی میں تو آیا، اس گھر کی قسم جس گھر میں تو آیا، اس گوڑ کی قسم جس گوڑ میں تو آیا. یہ اس کا معنی. اگر مدینہ کہتا تو مراد صرف شہر تک محدود ہو جائے، مگر نبی کی گلیاں، نبی کا گھر، نبی جس دور میں آئے بی بی آمینہ، ان کی خوبی بیان ہو. بلد کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری خوبیوں کو بیان کیا. اور ایک بات مدینہ کی کہہ دیتا تو آج کے جو ہیروپیس کے جو لوگ ہیں نا، گلی گلی کچا کچا نماز کرنے کی دعوت دینے والے ہے کہ نہیں ہے؟ اب ایسے لوگوں میں اختلاف پیدا ہو اور بھی نقطہ پیدا ہو. دیکھو مدینے کو نام اللہ نے پہلے ہی کر دیا ہے. مدینہ مدینہ وہ نہیں ہے، مکہ ہے. کیا ہے؟ مکہ ہے. بس یہ بھی اللہ کی رحمت میں تھا. اگر بتا دو مدینہ کی کہہ دو تو یہ مدینہ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ یہ مدینہ بن جائے گا. اب وہ مدینہ نہیں، یہ میرے بنانے سے نہیں، یقیناً میں نے اس کو مکہ بنایا ہے، اس کو مدینہ میرا نبی بنایا ہے. اس کو مدینہ نبی بنائے. نبی کا بنایا ہوا مدینہ، اللہ کا بنایا ہوا مکہ. لیکن وہ مکہ بھی نہیں تھا. اللہ نے مکے کو مکہ نہیں بنایا تھا. قرآن سے پوچھو، قرآن فرماتا ہے کہ مکہ، کیا ہے اس کا؟ بکہ، بکہ. کیا بنا اس کو؟ مکہ. کس نے بنایا یہ؟ اللہ نے بنایا. قرآن میں عربی ہے صبح قیامت. لیکن صدقے جائیں اس مکے کو میرے نبی نے مکہ کیا. مکہ، مکہ. اور جب فتح مکہ ہوا اب وہ مکہ مکہ نہیں رہا، مکہ المکرمہ بن گئے، عزت والا مکہ. بس میں آ رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے سارے صحابہ کہتے ہیں کہ مکہ فتح پہلے ضلالت تھی نا، کفر تھا، ضلالت تھی، بت پرستی تھی، شروع کو جو تھا سنگریزیاں تھی، تلواریں بار بار ہو جاتی تھی، پھولیزیاں ہوتی تھی، خصوم ہوتے، جھگڑے وغیرہ سب تھے. جب تصدیق نبی صدقہ مصطفیٰ کے پاک ہوا، صاف ہوا، رحم آیا، مکہ صاف ہو گیا، گندگی سے صاف ہو گیا.
پاک ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، بس ہو گیا بالکل پاک و صاف و ستھرا، ہر جگہ اللہ کی ہر وقت پر وہاں اذانیں ہوتی، عبادتیں ہوتی، پاک و صاف و ستھرا۔ اب اس دن کا عالم کیا عالم ہوگا؟ کہیں گے یہی وہ بہار ہے جو پہلی بار آئی۔ جب نبی ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں خرم میں تھے، جب مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، مصیبتوں کا گھر تھا، وہ مدینہ المنورہ بن گیا، تو صحابہ سارے انصار سے پوچھے کیا ہے؟ بہار آئی، پہلی بہار آئی۔ بس سمجھ گئے؟ پہلے تو نام ربیع تھا، ربیع اول ہوا، تو اسی لیے ہم نبی کو اول کہتے ہیں، ربیع ربیع الاول، پہلی بہار، اول بہار۔ اب ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی، 11ویں کا مہینہ، وہ سے پڑھا 11ویں بولتے وہ سے پڑھا ہے، پوری دنیا میں کہاں بھی جاؤ پوچھو، آج بھی مدینہ ہوتے ہوئے جا کے پوچھو، آج بھی کئی گھروں میں وہاں بھی جالیاں مناتے ہیں، یہ نجدیوں کے خوف سے چھپے ہوئے، نجدی جب حملہ کرے ان کے ڈر سے، لیکن میں نے دیکھا ہے مدینہ کو جانے کے راستے پہ دور ذرا دیکھیں گے تو گھروں پہ ہرے جھنڈے لہراتے نظر آئیں گے۔ اب آج کل کے کٹو یہاں پوچھتے ہیں کہ ہرا جھنڈا کہاں سے آیا، وہ یہ سعودیہ والوں سے کیوں نہیں پوچھے، وہ ان بدوؤں سے کیوں نہیں، بدوی کے علاقے جتنے بھی ہیں باہر ان کے گھروں میں ہرے جھنڈے لہراتے نظر آئیں گے، یہ کیوں؟ اس پہ اختلاف، یہ قرآن میں ہے کیا؟ یہ ساری باتیں قرآن میں ڈھونڈ گئی، مگر قرآن کو نہ سمجھتے ہیں، نہ پڑھنا آتا ہے، نہ جانتے ہیں، اگر سے جاتے ہیں تو سمجھ ہی نہیں پاتے، کیونکہ قرآن تقریباً سے تقریباً 27 معنوں میں سمجھایا، کتنے معنوں میں؟ 27 معنوں میں۔ اب ان مولوں سے یا مفتی سے بھی پوچھیں کیا تو 27 معنی جانتا ہے؟ میرے غوث پاک تو 41 معنی بیان کیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، غوث پاک کو قرآن کے 41 معنی بیان کیا ہے۔ اب جتنے بھی مفسر بھی ہیں، کتنے ہیں؟ 4 یا 5 یا 3 یا 2، بس اتنا ہی جانتے۔ اب یہ ایسے بیان کر دیتا ہے کہ سارا قرآن کسی نے پڑھ لیا، سب کچھ آ گیا، یہ سراسر دھوکہ۔ تو بہر میں گیارہویں ہم نہیں جانتے، نہیں کیا، مگر 11ویں کہتے ہیں رات کو، کس کو؟ رات کو۔ اور یہ اعلان آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، 11ویں کا کیا چلا رہا؟ آدم علیہ السلام سے چلا رہا، ہر نبی کے دور میں 11ویں تھی، ہر رسول کے دور میں 11ویں تھی۔ اب یہ 11ویں کو کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اب یہ 11ویں کو ڈھونڈتے کیسا ہے معلوم؟ مسالے، بریانی، چاول، تیل، یہ ڈھونڈیں گے۔ ارے نادم 11ویں کو ڈھونڈ، کس کو ڈھونڈ؟ 11ویں کو۔ مسالے، تیل تو یہ کھانے کی چیزیں ہیں، یہ کبھی کھانے کی چیزیں حرام ہو سکتی ہیں، سوال یہ نہیں۔ اب جو کہتا ہے 11ویں حرام ہے تو آدم سے پوچھ، نوح سے پوچھ، بس سمجھ میں آئی، حضرت یونس سے پوچھ، زکریا و یحییٰ سے پوچھ، حضرت عیسیٰ سے پوچھ۔ اگر سے 11ویں حرام ہے تو انہوں نے کیوں منائی؟ بس سمجھ میں، جیسا میں کہتا ہوں نا، یوم الجمعہ، اور یوم الجمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن جو ہے عید المومنین قرار دیا۔ کیا قرار دیا؟ عید المومنین، جمعہ کا دن۔ مگر یہ جمعہ عید المومنین کیوں بنا؟ کسی نے پوچھا؟ صحابہ کرام تو فرماتے ہیں ہماری 4 سے 5 عیدیں ہیں۔ اب آج تو کیا کٹو بائل کرتے ہیں، صرف 2 ہی عیدیں ہیں، رمضان اور بقرعید، ہمارے اس میں تو 5 ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث سے ہے 5 چیزیں، قرآن اور حدیث سے 5 چیزیں ہیں۔ ہمارے لیے یوم النحر کی عید ہے، بقرعید بھی عید ہے، رمضان بھی عید ہے، ربیع الاول بھی عید ہے، ربیع الثانی بھی عید ہے۔
بات سمجھ میں آئی؟ اب ربیع الثانی اگر 5ویں صدی کے بعد لے لیا جائے تو 5ویں عید ہم کو محرم الحرام شامل ہوگا، یہ عاشورہ شامل ہوگا، ہو گئی نا 5 دو چیزاں بس سمجھ میں آئی؟ یہ 2 عیدہ کا مسئلہ تو کہیں نہیں ہے، صرف 2 عیدیں جو قرآن و حدیث سے 2 عیدوں کا مسئلہ بیان کرتے ہیں وہی قرآن و حدیث میں 5 عیدوں کا بھی ذکر نہیں ہے۔ عید کو کی چھوڑ دی؟ اتنے غدار بن گئے، ربیع الاول کو کی چھوڑ دیا، محرم الحرام کے یوم عاشورہ کو کی چھوڑ دیا۔ جمعہ عید المومنین ہے، صحابہ فرماتے ہیں جمعہ عید المومنین ہم مناتے ہیں، آج بھی ملک عرب کے اندر چھٹی، اسلام کنٹری کے اندر یوم الجمعہ پوری چھٹی۔ عید المومنین گھروں میں پکتا ہے، داماد لڑکیاں وغیرہ دوست احباب گھروں میں ملتے ہیں جمعہ کے دن۔ کیوں؟ عید المومنین ہے، مومنوں کی عید ہے، مگر یہ کیوں منائی گئی؟ یہ حضرت آدم سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ صحابہ جمعہ عید المومنین کیسے ہوگی؟ تو میرے رسول فرماتے ہیں یہ تمہارے بابا آدم کے پیدا ہونے کا دن ہے، یہ آدم علیہ السلام کا برتھ ڈے۔ کس کا برتھ ڈے؟ کس کا برتھ ڈے؟ بولے تو تجھے سمجھ آتے نا، آدم علیہ السلام کا برتھ ڈے آپ فرائیڈے جمعہ بس میں آدم پیدا بھی ہوئے۔ اب بعض لوگ جو فتوے دیتے ہیں ان کے خیال سے آدم پیدا بھی ہوئے، پھر برتھ ڈے ہم نے کیوں منانا؟ کیوں منانا؟ صبح قیامت تک مومنوں کے لیے حکم ہے جمعہ کے دن جمع ہو جاؤ، کیونکہ یہ عید المومنین تمہارے باپ کے پیدائش کا دن ہے۔ حضرت آدم کے پیدائش کا دن جمعہ، اور دوسری خصوصیت اس دن اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا سیلیبریشن کے لیے۔ اب ہمیں کیک کاٹے تو حرام، فرشتے سجدہ کرے تو جائے، مٹی کے پتلے کو نور والے فرشتے سجدہ، مگر یہ اہمیت نہیں کہ اہمیت اس میں ہے اللہ کا حکم مانتے ہو کہ نہیں۔ تم نے اللہ کو سجدہ کرتے ہو، جس اللہ کو سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ کہہ دے اگر پتھر کو بھی سجدہ کرو تو کرنا ایمان، اگر انکار کرے تو شیطان مشک بنے نا، اسی سے شیطان بنے، باہر کو معلم الملائکہ تھا۔ اب فرشتوں کو جمع کیا، سجدہ کروایا، آدم کا اعزاز بڑھ گیا، سیلیبریشن کو کر لیے، تو اس دن کی خوشی آج مومن ہر جمعہ کو منانا، اس کے لیے عید بن گئی۔ عید کا معنی خوشی، عید کا معنی کیا ہے؟ خوشی۔ ارے آدم آئے بھی دنیا سے رخصت ہوئے کتنے سال ہو گئے ہوں گے؟ ان کے بعد 1,24,000 کروڑ بشر رسول و پیغمبر آئے، صدیاں گزر گئی، ہزاروں سال گزر گئے، صبح قیامت تک جمعہ آتا رہے گا، مسلمان سیلیبریشن کرتے ہی رہیں گے، عید مناتے ہی رہیں گے، جمعہ مناتے ہی رہیں گے۔ اب آدم کے برتھ ڈے، آدم کا برتھ ڈے ہر مومن جمعہ کے نام سے مناتا ہے۔ اب ان لوگوں کے عقل میں یہ نہیں آتا اس کو حرام کیوں نہیں کہتے، یہ بدعت کیوں نہیں ہوتا؟ برتھ ڈے مناتے ہیں، جمعہ کا معنی ہی برتھ ڈے ہے آدم کا۔ اس نبی کے نبی ہمارے نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس نبی کے نبی ہمارے نبی، اگر ہمارے نبی نہیں ہے تو آدم بھی نہیں ہے۔ اب یہاں ہم نے سیلیبریشن کیا ہے دنیا میں برتھ ڈے جمعہ کا، اور قرآن پڑھے روزے میثاق میں سارے ارواح عالم میں جب مصطفیٰ عرش عالم سے آ رہے تھے، پورے انبیاء علیہ السلام دیدار اللہ مصطفیٰ کر کے سب سے پہلا جو سیلیبریشن وہاں کیا ہے اس کا نام نور اول سے نور دوسرا، احد سے ثانی جو بن گیا ہے، یوم الاثنین، پیر کا دن بن گیا۔ سبحان اللہ۔
پیر جمعہ سے بھی افضل ہے. کیوں؟ پیر یہاں نہیں بنا ہے، پیر عرش اعظم پر بنا ہے. جمعہ دنیا میں بنا، پیر عرش اعظم پر بنا. پیر سے روحانیت سوری، زمین سے جسم سرتا ہے. پیر روحانیت عرش اعظم سے آئی، جسم مٹی سے آیا. عرش کا مٹی کا جو رشتہ یہ ہوا تو بندہ بنا. کیا بنا؟ بندہ بنا. اور پیر کا رشتہ کس سے؟ روح سے. جمعہ کا رشتہ جسم سے. جسم مٹی میں، جسم مٹی میں، روح بات سمجھ میں؟ ان کو، ان کی پہچان جو صحابہ نے کر لیا وہ صوفی. وہ کیا بولے؟ صوفی. اب وہی صحابہ صحبت مصطفیٰ خدمت کے بعد، اس کے بعد خدمت کے بعد صحبت کے بعد عبادت. اسی لیے ان کی عبادت کی گفتگو عرش اعظم کے فرشتوں میں چرچا ہوتا ہے. عرش اعظم کے فرشتوں میں چرچا ہوتا ہے. ویسی عبادت بات سمجھ میں؟ ہم پہلے ہی وہاں پر فیل ہو گئے تو دوسری منزل پہ کہاں جائیں گے؟ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے قریب جائیں گے، ہم اس کے قریب جائیں گے، ہم اس کے قریب جائیں گے. کیا خاک جائیں؟ ارے کمال ایسا بڑا کرو وہ ہمارے قریب ہو جائے. ایسا بڑا کرو وہ ہمارے، اب وہ ہمارے قریب ہو گیا. سارا گھر تیرا، ساری خدمت تیری، سارا دیدار تیرا، ساری زیارت تیری، سارا حق تیرا، ساری قدرت تیری. بس سمجھ میں؟ اور یہی ربیع الثانی کیا ہے؟ یہ 5ویں صدی میں. کتنے صدی میں؟ 5ویں صدی. کتنے صدی میں؟ 5ویں صدی. 5 کا جو عدد ہے نا یہ بڑا انمول ہے. آیتیں بھی پہلی بار 5، ذکر جس کا کیا وہ بھی 5. افضل العلا جو انبیاء ہیں وہ بھی 5، اور ہمارے جتنے قبلے ہیں وہ بھی 5 کا بڑا دعویٰ ہے. اب غوث اعظم بھی آئے 5ویں صدی میں. کس میں آئے؟ 5ویں صدی میں. یہ حدیث یاد رکھ لو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت کے اولیاء، میری امت کے اولیاء کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوں گے. اب دوسرے معنی میں بتاؤں گا. میرے رسول کے صحابہ 1,16,000 1,24,000. کتنے صحابہ؟ 24,000. اللہ نے پیغمبر بھی 1,24,000 پیغمبروں نے 313 رسول. یہ 1,24,000 صحابہ میں 313 بدری صحابہ جن کے مقام کے آگے اور دوسرا نہیں. پھر ان سے اعلیٰ عشرۃ المبشرہ 313 رسول میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک 10 رسول. آدم، نوح، ابراہیم، ذبیح اللہ، اسماعیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، نوح نبی اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، اولو العزم 10. بس سمجھ میں؟ اور میرے نبی فرماتے ہیں میری امت میں جو اولیاء ہیں کسی نہ کسی نبی کی سنت پر، کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوں گے. اس ولی کی چال و چلن کو دیکھو، کوئی نہ کوئی نبی مل جائے گا. چال ولی کی دیکھو، نبی کی پہچان کرو. تو اب یہ کہیں کہ ہم کو ان نبیوں سے ضرورت نہیں. اب آج کل کے لوگ کیا ہے معلوم، ڈائریکٹ حدیث لینا، بیچ میں اماموں کی ضرورت نہیں، محدثوں کی ضرورت نہیں، مفسروں کی ضرورت نہیں. ڈائریکٹ رسول سے لینا. ہمیں دوسرا برابر یقین کے ساتھ ڈائریکٹ رسول سے لے. ایسا لو سیدھا مدینے جا کے قبر انور کے پاس
کہو یا رسول اللہ آپ کہیں گے وہ حدیث ہم لیں گے، ہم کو بیچ میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں. اس کو ڈائریکٹ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قسم خدا کہ اگر کوئی حدیث ایسا لے کر آیا وہ ہمارا ایمان ہے. ہم اسے بھی اتنی محبت کریں گے، اسی کی اطاعت کریں گے، اسی کو ہم اپنے دل و جان کا پیر مانیں گے. رسول سے ڈائریکٹ جا کر حدیث ہے، مگر بے وقوف کم وقت حدیث رسول کی صحابی سے، صحابہ سے تابعی، تابعی سے تبع تابعی، پھر اس کے بعد میرے رسول پیدا ہونے کے بعد 200-250 سال کے بعد کتابیں آئیں. کتنے سال کے بعد؟ 200-250 سال کے بعد یہ بخاری، مسلم، ترمذی. 225 سال کے بعد بخاری آئی. بس سمجھ میں آئی. تب تک یہ حدیثیں کہاں کی ذہن میں تھی؟ بیان کرتے ہوئے آئے کو صحابہ، تابعی، تبع تابعی، ائمہ. اب انہوں نے جو بیان کیا 200-250 سال کے بعد وہی کتابیں بنی. حدیث بخاری بنی، مسلم، صحیح مسلم بنی، جامع ترمذی بنی، ابن ماجہ بنی، ابو داؤد بنی، سنن نسائی بنی. بس سمجھ میں آئی. اب ان کتابوں سے یہ حدیث پڑھتا ہے اور بات ڈائریکٹ کی کرتا ہے. تو اس میں کتنے وسیلے ہیں؟ اتنے وسیلے ہیں، اتنے وسیلے ہیں وہ ساری زندگی گن ہی نہیں سکتا. اور ان سب کو چھوڑ کر ڈائریکٹ جا کر بولے تو اب اس کو جاہل پکار بولتے ہیں، بدار بولتے ہیں، وفادار بولتے ہیں. جنم دینے والا جو باپ ہے، باپ کو باپ ہی بولنا. میں بولتا نہیں، میں غیر کے باپ بولا تو حرام کی اولاد ہوتا. کیا بولتے؟ حرام کی اولاد ہوتا. اب جو باپ ہے جنم دینے والا، باپ کو چھوڑ ڈالو. نکو کہاں سے آیا ہے؟ سوال پتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے جس کو باپ کا نام نہ ملے وہ ساری دنیا میں بدنام ہے، بدنام ہو جائے گا. اب ایسے کم عقل کے کمزور کے لوگ ایسے باتوں پہ بہتا دو. بس سمجھ میں آئی. اب 11ویں کو ڈھونڈ رہے ہیں حدیث میں اور خوراک ہے. دن 10 رات 11ویں. اب غوث پاک عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، علم عرفان کے سمندر بھی ہے، عالم کائنات کے محبوب بھی ہے، تاج العارفین کے سردار بھی ہیں. ارے اس نگاہ، ان کی نگاہوں سے نہ مشرق بستا ہے نہ مغرب، نہ جنوب بستا ہے نہ شمال. اب یہ کیسے آیا مت پوچھو، جس نے کیا اس سے پوچھو. کیسے آیا مت پوچھنا، جس نے یہ مقام دیا ہے وہ سے بات ان سے پوچھو. اب غوث پاک کو یہ محبت والے کہتے ہیں، حالانکہ ان کا نام غوث اعظم نہیں ہے. اب سو لوگ ہوتے نا غوث پاک، مگر ان کا نام غوث اعظم نہیں ہے. ان کا نام تو عبد القادر ہے. کیا نام ہے ان کا؟ اب عبد القادر کا نام لے لے، جن کے چہروں کا دہمت بدل جاتا ہے وہی کافر ہے. بہت اچھی طرح یاد رکھیں. کیوں؟ عبد القادر کا معنی ہے قدرت والے کا بندہ. اس کا بندہ قدرت والے کا بندہ. جب قدرت والے کا بندہ سن کر جس کے چہرے کے دہمت بدل جاتے وہ منکر کس کا ہوتا ہے؟ قدرت کا. بس سمجھے ان کا نام کیا ہے؟ عبد القادر. باپ نے رکھا، ماں نے بلایا، عام ہو گئے. مگر غوث اعظم ہم بلاتے ہیں. یہ غوث اعظم جو نام ہے، نہ باپ نے رکھا، نہ ماں نے رکھا، نہ فرشتوں نے رکھا، نہ دوستوں نے رکھا، نہ رشتے داروں نے رکھا، نہ احبابوں نے رکھا، نہ مریدوں نے رکھا. مگر یہ غوث اعظم کا جو نام ہے یہ الہام خدا نے رکھا. ہاں خدا نے رکھا. مگر کیسے؟ وہی کی طرح کی ہوتی ہے. اگرچہ پڑھنے والے بھی ایسے چارہ سکتے کیا کریں. قرآن میں تین طرح کی وحی کا ذکر ہوتا ہے. ایک فرشتے کے ذریعے، ایک پردے کے پیچھے، ایک الہامی دل میں القاء ہوتا ہے. اس
اس کو بھی وہی ہے. یعنی وہی تو بڑی وہی ہوتی ہے جو فرشتے کے ذریعے آتی ہے. یہ اس کے حصے ہیں. ایسا تو اس کے 7 حصے صحیح معنی میں پڑھیں گے تو معلوم ہوگا نا. یہ ٹوٹے پھوٹے دو باتیں سن لیتے, 2 آیتیں کو پڑھا دیتے, رٹ دیتے, اب یہی آیتیں پڑھ لیتے, کھس لیتے, چلے جاتے. اب دوسرا یہ جواب نہیں ہے. تو بہرے میں الہام القا کرنا, دل میں الہام ہونا اللہ کی طرف, بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ اللہ کی طرف ہے. اب اس کا معنی عربی سمجھو, عربی معنی غوث کہتے ہیں عربی میں فریاد رسی کو. فریاد رسی کا معنی کیا ہے؟ میں بیٹھا ہوں, آپ آئے, آپ آ کر مجھے صاحب سمجھ کر کی, پیر سمجھ کر کی, استاد سمجھ کر کی, یا گہرے دوست سمجھ کر کی, جو تمہاری پریشانی, تمہاری مصیبت, تمہاری دقت جو میرے آگے بیان کرتے ہیں, تم آ کر جو میرے آگے بیان کرتے ہیں, تم فریادی کیا ہوئے؟ فریاد کرنے والا. اور میں تمہاری ساری باتیں سن کر اگر کوئی مدد کروں تو میں رسی, فریاد رسی. فریاد رسی کا معنی غوث. اور تمہارے دکھتے دل کو سہارا بن کر, تمہاری پیٹھ کو ٹھوک کر, تمہیں ہمت و دلاسا دے کر تمہیں اپنے ساتھ بٹھاؤں گا داد رسی. کیا کہتے ہیں؟ داد رسی. تو اس داد رسی کا معنی غوث. بات سمجھ میں؟ اب غوث کی بات کرنے جو بھی جاتا, جو بھی جاتا خالی کیسے کیسے گئے, لینے والے بھی گئے, دیتے کیسے ہی آزمانے والے بھی گئے. لاتے کہاں سے ہیں, دیتے کیسے ہیں, آزمانے والے بھی جاتے تھے. اب غوث اعظم, غوث اعظم تو غوث اعظم, لینے جو آتا ہے اسے بھی جاتے تھے, آزمانے جو آتا اسے بھی جاتے تھے. دوست کو بھی جانتے اور دشمن کو بھی جانتے, مگر دشمن کے سوال سے پہلے دے دیتے, دوست کو سوال کرنے کے بعد دیتے. یہ کیسا؟ دشمن کو سوال سے پہلے دیتے, پھر دوبارہ اسے سوال کرنے کی گنجائش ہی نہ رہے, دوست کو سوال کرنے کے بعد دیتے. دشمن خالی اندر آ جاتا, دے کے پھر دیتے. دوست آتا, روتا, گر گراتا اور بیان کرتا, سب کچھ سننے کے بعد, رونے کے بعد, گر گرانے کے بعد, آہو بتا کرنے کے بعد مسکراتے, دے کے پھر دیتے. یہ معاملہ کیا؟ معاملہ یہی ہے, دشمن کو بولنے کی اجازت غوث کی بارگاہ میں نہیں تھی. اس کی زبان کھلنے کی اجازت ہی نہیں. وہ زبان کھلنے سے پہلے جس ارادے سے آیا اس کا ارادہ پورا کر کے بھیجو. تو مجھے آزمانے آیا ہے, فلانی چیز پر آزمانے آیا ہے, یہ اس کا سوال ہے. تیرا یہ سوال ہے, اس کا یہ جواب ہے, لے لیا, چلا گیا. اب غریب بیچارے جتنے بھی آتے, روتے, پلاتے, آہو بتا کرتے, تڑپتے, منزل مقام پھرتے, گلی اور گھر کا طواف کرتے کرتے جب جا کر قریب آ گئے. یا بہت سے لوگ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو تڑپتا ہے نا, جو تڑپتا ہے نا, میں اس کا ہو گیا. جو مجھے اپنانا چاہتے ہیں, میں اسے اپنانا. تو غوث اعظم کو غربا میں مفلس اور تڑپنے والوں کو اپنانے کی خواہش تھی. اور اکثر لوگ غوث اعظم کو لینا چاہتے ہیں, غوث اعظم خود بکنا چاہتے ہیں. غربا کے مفلسوں کے ہاتھوں پہ غوث اعظم بکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لوگ امیر اسے خریدنا چاہتے ہیں. جو خریدتے ہیں وہ بازار میں داؤ لگاتے ہیں, اور جن کے ہاتھوں مل جاتے ہیں وہ گھر کے اندر چلتا ہے. اس لیے غوث اعظم کا ایک معمول یہ کام ہوتا ہے کیا, جب کسی غریب کے گھر کو جاتے ہیں نا, رات کو اندھیرے میں چھپ کر بغیر بولے اٹھ کر چلے جاتے. اگر کسی امیر کے گھر کو جاتے
اسے وقت ٹائم بتا کر چاروں کو ساتھ لے کر دن میں جاتے. اب غوث اعظم باہر گلی میں نکلے. اب دیکھیں سن لوگ خاموش ہوتے. صاحب یہ صاحب کام کو جا کے یہ نہیں اور صاحب تک ہی نہیں بھی چلا گیا تھا. اب جاتے جاتے اسے گھر لے کر محفل بن جاتی, جلوس بن جاتی. لوگ 10 سے 20, 20 سے 40, 40 سے 50 جمع ہو گئے. وہ مادہ ہے سنبھالنا. اگر غریب کے گھر کو ایسا گئے تو کیا ہوتا؟ چھپ کر چلے جاتے, اکیلے چلے جاتے اپنے بستر میں. جو اس وقت مقدر ہوتا, جو پکا ہوتا, وہی تناول کرتے چلے جاتے. اب اسی گھر کو کتنی خوشی. سمجھ میں آیا؟ یہ ان کا دستور تھا, ایک معاملہ. اب دوسرا معاملہ جو 11 میں بات رکھی تھی, اب یہ 11 کا معاملہ ابھی سرکار غوث اعظم نے ہی رکھا ہے. دور دراز سے لوگ آتے تھے حاجت پر. اب بولتے نا ہمارے لوگ بہت اچھی عادت پڑ گئی. مکان کے تو شاید ملتے تھے. اب بعض لوگ کیسے ہیں, آپ فون کر کے بولے تھے صاحب چھوڑ دے آپ نے میرے کو بات, جبکہ میں یہی ہوتا ہوں. سن رہے نا ہم لوگ, معلوم ہے نا صاحب ملتے ہیں مکان گپے تو ملتے ہیں. یہ نہیں ملتے کہ مطلب پیچھے بیٹھا ہو. آپ کو میں نے دن میں بیٹھنے کا اعلان کر دیا, 4 مہینے سے دن میں بیٹھا ہوں. اب جب دن میں بیٹھا ہوں ایک عادت ہو گئی. اب لوگ دیکھتے نہیں کرتے ہیں, خالی پوچھتے بول رہا تھے شاید نہیں ہوتا. اب ہمارے بھی لوگ بڑے ہوشیار کرتے ہیں, بغیر پوچھے بغیر دیکھے دلیل دے ڈالتے. شاید آپ چاہتے نہیں لے جاتے, شاید فلاں وقت آتے تھے. ہمارے لوگ آئے دنیا میں سمجھ گئے یہ میرا نام ہے. اب غوث پاک کا کیا ہوگا؟ اب غوث پاک تو غوث پاک کی مدرسے کی ذمہ داریاں, مسجد کی ذمہ داریاں, غوث پاک کی ذمہ داریاں بتا رہا ہوں. مسجد کی ذمہ داریاں, خانقاہ کی آستانے کی ذمہ داریاں. غوث پاک کے پاس خانقاہ بھی تھا, لنگر خانہ بھی تھا, اور ہدایت کی ذمہ داریاں, اور مریدوں کی ذمہ داریاں, اور بیمار کسیوں کی ذمہ داریاں, گاؤں بستی کی ذمہ داریاں, گھر کی ذمہ داریاں. سبحان اللہ. یہ غوث پاک کی یہ ساری ذمہ داری سے کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے. لوگ آتے غوث پاک کو نہیں آتے, نہیں ملتے, اور مایوس ہو کر پھر واپس چلے جاتے. ایسا کئی دن گزرتا چلا گیا. پھر ایک دن غوث پاک کو معلوم ہوا, کیا معلوم ہوا تو اعلان کر دیا, مریدوں کو سب بلائے, اعلان کیا کہ کیا اعلان کر دو آج سے مہینے میں عبد القادر جہاں بھی ہے مل گیا تو مل گیا, نہ ملا تو نہ ملا, مگر 11 کو ضرور ملے گا. 11 کو ضرور ملے گا. ہر مہینے کی 11 آئے گی تو غوث اپنے گھر میں ہوگا. یہ اعلان کر دو تو اس دن سے 11 کا اعلان ہوا. تو 11 کا معنی ہے غوث اعظم کے ملنے کا رات, ملنے کی رات. اب جب غوث اعظم کے ملنے کی رات 11 اعلان کر دیا, اب غوث اعظم جس وقت ہے ہر ہمیشہ لنگر بٹنے والا تھا. جس رات غوث اعظم ہوتے ہیں دور و دراز سے مہمان نوازی, مہمان جتنے بھی آتے ہیں غوث کی بارگاہ میں دیگوں کے دیگ بنتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھو, جس ملک سے آیا اس ملک کا کھانا پکتا تھا. آنے والوں یمن کا کھانا, ایران سے آنے والوں ایران کا کھانا, جیسا کھانا وہ کھاتے ان کی چاہت کے برابر یہاں دیگ لگتی. بات سمجھ میں آئی؟ جتنے مہمان آتے اس دن اس رات میں غوث پاک سے ملنے کے لیے, ان سب کے لیے اس رات میں کھلاتے, ان کی حاجتیں پوری کرتے, دعائیں دیتے, اذکار میں بٹھاتے, سب کچھ وہ غوثیت کی بارگاہ سے پاتے جاتے. اب میں نے پوچھا اے یمن والوں, اے ہندوستان والوں, تم کہاں سے آئے ہو؟
ہم 11ویں شریف سے آ گئے. سبحان اللہ. کیسے آئے؟ کھا کے آ گئے. اور سے بہت کھلایا, اور سے بہت کھلایا. تاریخ کیا تھی 11ویں سے؟ وہ 11ویں یہ کھلانا عقیدت مندوں کے لیے سنت بن گئی. سبحان اللہ. یہ 11ویں میں تو کہتا ہوں اگر صحیح عقیدہ ہے تو ہر مہینہ 11ویں جائز ہے, لیکن ہمارے یہاں ایک دستور بن گیا ہے ربیع الاول آخر میں 11ویں اس لیے مناتے ہیں. غوث اعظم بھی اسی مہینے میں تشریف لائے. اس مہینے کی 8 یا 9 تاریخ کو غوث پاک دنیا میں تشریف لائے. یہ ان کے آنے کا مہینہ اسی لیے بہار اول کے بہار دوم, بہار اول بہار دوم بونانا یہ نواسا, سبحان اللہ. بونانا یہ نواسا ان کی 12ویں یہ 11ویں. اب غوث اعظم سے پوچھے یا غوث اعظم ہم تو 11ویں میں شامل ہیں, آپ غوث پاک فرماتے ہیں جو پکتا ہے نا غوث پاک کے گھر میں دربار میں, غوث پاک فرماتے ہیں میں تو 12ویں کرتا ہوں. غوث پاک کے لیے 12ویں, غوث کے چاہنے والوں کے لیے 11ویں. بس سمجھ میں آ رہی ہے نا, یہ اتفاق نہیں ہے, یہ اس طرح سے آیا نا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحابہ سے پوچھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر کسی نے ایک وقت کا کھانا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی شے صدقہ کیا, خود میرے رسول فرماتے ہیں میرے نام پر صدقہ کرنے والے اس سے بہتر میں تجھے عطا کروں گا. اللہ اسے اس سے بہتر دے گا, اس سے بہتر دے گا. قسم خدا کی 12ویں حضور کے نام سے صرف مہینے کو مت چنو, جب چاہے جب کرو 12ویں, جب چاہے جب کرو 12ویں, مگر شرط یہ ہے کہ پیر کو کرو. اور غوث اعظم کا دن بھی پیر ہے. سبحان اللہ. غوث پاک کی دنیا میں تشریف پیر کو لائے, دنیا سے تشریف پیر کو لے گئے. ہمارے نبی بھی پیر کو آئے, پیر کو تو ہمارا نبی پہلا پیر, غوث پاک دوسرے پیر. بس سمجھ میں یہ پیر اول دین و دنیا ما کانا وما یکون, یہ پیر سلطان الاولیاء. سبحان اللہ. بس سمجھ میں آئی, یہ بھی پیر. اور پتہ کی بات بتاؤں میں, چھوٹی بات, ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام خدا سے پوچھو, خدا سے فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نام ہے؟ کیا نام؟ کیا نام؟ میم پر تشدید ہے تو 2 میم کی آواز نکالنا. محمد کا معنی ہے تاریخوں کی جمع. اس کا نام ہے یہ. ہمارے آؤ بات کر گئے. اب غوث اعظم کا یہ اختیار ہوا, اسے پاک کا یہ اختیار ہوا, جہاں دیکھے وہاں غوث, جہاں دیکھے یہاں دیکھو غوث, وہاں دیکھو غوث, جہاں دیکھو غوث, کہاں بھی دیکھو غوث. یہ کیسے ممکن, یہ کیسے ممکن؟ ان سے پوچھیں جہاں دیکھو وہاں محمد, اس کی گواہی جبرائیل دیتے ہیں. جہاں دیکھے وہاں تو اس کی گواہی خود کے بیٹے عبدالرزاق علیہ رحمہ دیتے ہیں. جہاں دیکھو وہاں محمد, اس کی گواہی جبرائیل دیتے ہیں. اور جہاں دیکھو وہاں غوث, اس کی گواہی عبدالرزاق علیہ رحمہ دیتے ہیں. مدرسے میں بیٹھے دیکھا, باہر آئے, مسجد میں دیکھا, ابا کو تو مدرسے میں مسجد میں ہی کام ہے, چلو ہم گھر چلتے ہیں. جب گھر کے دروازے پر دستک دیے, حضرت سے غوث اعظم دروازہ کھول کر آ رہے. دیکھ کر حیران, بیٹا یہ حیرانی کیا ہے؟ کہتے ہیں ابا جان مدرسے میں بھی آپ, مسجد میں بھی آپ, گھر میں بھی آپ, جہاں دیکھو آپ ہی آپ, پر اصل کہاں؟
اصل ذات ایک ہوتی ہے نا، یہ پتے کی بات بتا رہا ہوں، ذات ایک ہی ہوتی ہے. اصل کہاں؟ تو غوث اعظم مسکرائے، تو اصل کو تلاش کرتا ہے، پہلے نقل میں دیکھ، پہلے نقل میں دیکھ، پھر بعد میں اصل کی بات، پھر بعد میں اصل کی بات. کیونکہ اصل ہے تو نقل ہے، اصل ہے تو نقل ہے، ورنہ تو سوال ہی نہیں ہے. اب وہ غوث پاک بکرے گواہی دے دی. اب وہی غوث پاک بیمار کے لیے دعا کر دے تو شفا، اندھے کو ہاتھ لگائے تو آنکھوں میں نور، ابرسا کھور کی بیماری بولتے ہیں نا، ویٹ پیسے اجلا اجلا سر پہ ہاتھ پھراتے تو شفا. اب فرق ہے مردے کو اٹھانا، اس کو اٹھانا، ارے اس میں تو سارا اختلاف ہے، سارا اختلاف ہے. مردے کو اٹھانا. اب غوث پاک کا ایک معمول تھا، پہلے کیا کرتے، اللہ کا نام کو بسم اللہ کہتے، وہ اٹھنے میں دیری کرتا تو آنکھیں لال ہو جاتی اور زور سے کہتے حکم سے، اگر اٹھنے میں دیر ہوتی تو آنکھیں سکھ ہوتی اور کہتے میرے حکم سے اٹھو. مگر ہمارا حدیث کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن تو اسے وہاں تک نظر جاتی نے تو میں ہماری خطا ہے، یہ ہماری خطا نہیں ہے، اس کی خطا ہے. ہم کو تو الحمدللہ اس کی عطا ہے، عطا ہم پر ہے، اس کی خطا وہ کرے تو ہم اس کے سوال ہی نہیں نا. ہم کو کیا مطلب ہے؟ خود قرآن فرماتا ہے جو آیت مبارکہ ابھی میں خطبے کے بعد تلاوت سنے، آپ نے سنے؟ ہاں. وَرَسُولَ اللَّهِ بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ایک رسول کو ایسے بھیجا کہ وہ جھولے میں تھا، بات کرتا تھا، جھولے میں تھا، بات کرتا تھا. مانتے کہ نہیں مانتے؟ قرآن ہے، مانتے کہ نہیں مانتے؟ اور وہ رسول کا بات کرنا قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. جھولے میں سے بات کیسے کیا؟ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. کون بولے؟ حضرت عیسیٰ. 4 دن کے بچے کہاں ہیں؟ جھولے میں. بات سمجھ میں آئی؟ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے کہ نہیں مانتے؟ یقیناً ہے نا ہمارا ایمان. اب اللہ نے اسی رسول کے بارے میں فرماتا ہے کہ جھولے میں ہے تو بات کیا اور وہ اندھوں پہ ہاتھ لگایا تو آنکھوں میں نور. وہ کھوڑ کی بیماری پر ہاتھ پھرایا تو شفا. اور مرنے والے سے کہے گے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ لفظ ہے. کیا ہے یہ؟ قم بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ لفظ ہے. مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا. ہوگی نا بات؟ اس سے پہلے ایک چیز ہے قدرت کی. اب ساری کائنات کو پیدا کرنے والا کون؟ ہم نے کون پیدا کیا؟ دنیا کو کون؟ اللہ سنا. اور انہوں نے ہم انسانوں کو مٹی سے بنایا. اسے بنایا درندے پرندے چرندے درندے جتنے بھی ہیں یہ سب مٹی سے بنا. انسان مٹی سے بنا سوائے جنات کے، جنات تو آگ سے بنا. جب انسان مٹی سے بنا، اب یہ خود مٹی لیتے ہیں پرندے بناتے ہیں، پرندے بناتے ہیں. اب شرک و بدعت کے فتوے ہم کو نہیں دینا، حضرت عیسیٰ کو دینا. حلال و حرام ہم نے تلاش نہیں کرنا، اللہ کی عطا میں کرنا. پرندہ مٹی کا بناتے ہیں عیسیٰ فرماتے ہیں. اب عیسیٰ انسان ہے کہ اللہ؟ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ مٹی کا پرندہ بنائے، وہ خود بنایا، پیدا کیا، اور مٹی کے پرندے میں
پھونکا وہ ينفخ الطير پھونک مارا پھونک کیونکہ لوگ پھونک مارنے کو بھی حرام بولتے ہمارے لوگوں بھی بڑے ہوشیار جو پھونک کے بعد پھونکا مارنے کے بعد سے بول رہے ہیں نہیں جاتے صاحب وغیرہ جاتے معلوم بس میں ابھی پھونک مارنا کہاں سے ہے قرآن میں ہے کہ نہیں پھونک مارنا ہے کہ نہیں تو پھر پھونک مارنا حرام کیسا ہوا ہے قرآن میں تلاش ہوتا ہے کبھی پڑھ کر دیکھا سورہ آل عمران سورہ مائدہ سورہ بقرہ کب تک پڑھ کے دیکھا ہے سوال ہی نہیں پرندہ خود بنایا مٹی لے کر اس میں خود پھونکا پھونک ہے پھونک کرنے سے اب ایک بات بتا پرندہ بنائے نا مٹی کا کیا پھلا بھی بنے رہتے ہیں ہائیکیا کے اندر رہنے والی چیزیں بنے رہتی ہیں داتا بنے رہتی ہیں اندر کی چیز بنی رہتی ہے کلیجہ بیپڑا دل اکڑیاں ہڈیاں بوٹیاں بنے رہتے ہیں پرندہ نے بنے رہتے ہیں مگر یہ سب کیسے بنے پھونک بولے تو بنے تو عیسیٰ کی پھونک میں کیا کیا بنے پرام بنے ہنکیاں بنے جیب بنی داتا بنے انتڑیاں موٹیاں دل گردے جو ایسا یہ ہونا تھا بنے کے نہیں بنے اس میں بنے یہ پھونک بولے تو بنے پرندہ سے ایک سانچہ تھا مٹی کا لیکن اصل حقیقت پھونک میں تھی یہ کون بول رہا ہے قرآن بس سمجھ میں آئی پھونک بولے بن گیا چھوڑے اڑ گئے اب خالق انہیں یا کنوں اب اگر یہ بات مجھے تو پورے پرندے میں رکھا ہے عیسیٰ کو چاہیے تھی یہ قرآن کو ہمارا ایمان بات سمجھ میں آئی اب اللہ یہ نہیں بولے عیسیٰ ایسا نہیں کرتا ہے تو کرتا سو شرک اللہ تعریف کر رہا میرا محبوب دیکھو مٹی سے پرندے بناتا ہے پھونک مار کر اڑاتا ہے اللہ تعریف کرتا ہے بات سمجھ میں آئی اب عیسیٰ نے پوچھے اے عیسیٰ یہ پھونک میں سب کچھ بن گیا یہ پھونک میں تمہاری تاثیر کیسی آئی بس سمجھ میں آئی صرف پھونک بولے تو یہ سب ہوا نا یہ کیسے تاثیر آئی اب عیسیٰ فرمانے لگے مجھ سے کیوں پوچھنا اس سے پوچھو یہ تاثیر کیسی ہے اس سے پوچھو تو اللہ فرماتا ہے میرے عیسیٰ سے سوال کرتے ہو میں نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا مانا کیا اللہ کی روح اللہ کی جان روح اللہ بنایا جب اللہ کی روح ہے اللہ جیسے وہ نفقہ کی شروعی یعنی اللہ جیسے انسان کو بنا کر وہ روح پھونکنے کا جو قرآن میں ذکر کرتا ہے روح اللہ اللہ کی روح بھی اسی طرح پھونک مارتی ہے وہ انسان میں پھونک مارتا ہے یہ پرندوں میں پھونک مارتے ہیں وہ بھی اللہ کی روح یہ بھی اللہ کی روح اب دوسری چیز کیا ہے اللہ فرماتا ہے کلمت اللہ حضرت عیسیٰ کا مطلب کیا ہے کلمت اللہ اللہ کا کلام کلام یعنی اللہ کی بات کہاں سے ہوتی ہے زبان سے کہاں سے ہوتی ہے زبان سے جب زبان اللہ کی کلام اللہ کا جو زبان رکھنے والا کلمت اللہ اللہ کا کلام جب اللہ کا کلام اللہ کی بات اللہ کی زبان کیا ہے اللہ خود فرماتا ہے کن فیکون ہو جاتا ہے یہ زبان خدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہو جا بولے تو کیا ہے ہو جاتا ہے یہ زبان خدا ہے یہ کلام خدا ہے اب عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کلمت اللہ ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کی زبان ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی زبان سے ہو جا قم باذن اللہ کہے تو مردہ اٹھ جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ میں بات آ گئی نا آ گئی اب ذرا پوچھیں حضرت عیسیٰ رسول ہیں کیا ہیں رسول ہیں حضرت عیسیٰ کلمت اللہ ہیں روح اللہ ہیں بس سمجھ میں آئی
اب اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا لقب، کلمت اللہ کا لقب، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان کا نام جو عیسیٰ مسیح رکھا ہے، کیا رکھا ہے؟ عیسیٰ مسیح۔ ان کا نام مصطفیٰ سے ہے، کسے ہے؟ مصطفیٰ سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اگر مصطفیٰ نہیں تو عیسیٰ بھی، عیسیٰ بھی وہ خود فرماتے ہیں وہ نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا۔ ارے نادانو، مجھ سے خدا کی حقیقت کیا پوچھتے ہو؟ جب تک میں نہیں جاتا خدا کی حقیقت باہر نہیں آتی۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا میرے بعد یہ کہے گا، میرے بعد یہ کہے گا، جس کی تلاش میں تم گمسو ہو، جس کی نورانیت کو کہ زیارت کے لیے تڑپ رہے ہو، جب میں یہاں سے جاؤں گا میرے بعد یہ کہے گا، وہ آنے والا کون ہوگا؟ وہی آنے والا مظہر خدا ہوگا، انوار خدا ہوگا، اسی پر ایمان لاؤ۔ سارے انبیاء دیکھ کر وہاں ایمان لائے، اور یہاں صحابہ، یہ بھی عیسیٰ نے فرمایا تھا۔ اب عیسیٰ میں یہ کمال ہے، پھول بولے تو پرندہ زندہ۔ اب اس نبی کا نواسا غوث سے اعظم، میرے نبی نے پہلے ہی فرما دیا تھا میری امت کے اولیاء نبیوں کی کسی نہ کسی سنت پر نشبہ پر ہوں گے، تو ہر نبی ایک نبی کی ایک سنت کسی ولی میں ہوگی، لیکن غوث اعظم میں افضل الانبیاء 10 نبیوں کی سنتیں جمع ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میرے نانا کے نقش قدم پر میں ہوں، نبی کا رنگ، اس کا رنگ سبحان اللہ، نبی کا رنگ معلوم آپ کو؟ نبی کا رنگ، غوث کا رنگ، نبی کا قد، غوث کا قد، نبی کی شباہت، غوث کی شباہت، نبی کا امامہ، غوث کا امامہ، نبی کا پسینہ معطر، غوث کا پسینہ معطر، نبی کا بول معطر، غوث کا بول معطر، نبی کے جسم مبارک پر مکھی نہ بیٹھی، غوث کے جسم مبارک پر مکھی نہ بیٹھی، مگر فرق اتنا ہے نبی کا سایہ نہیں، غوث کا سایہ ہے۔ نبی کا سایہ نہیں، غوث کا سایہ ہے۔ جب خبر میں مرید گیا فرشتے آئے، یہ سنا ہوگا واقعہ، پوچھا تیرا رب کون؟ غوث اعظم، اور ہاتھ میں کہا یہ جائز ہے کیونکہ یہ سوال خبر کا ہے، دنیا کا نہیں، شریعت دنیا میں ہے، خبر میں نہیں۔ سمجھ ہی نہیں پاتے، شریعت نہ وہاں ہے، شریعت نہ خبر میں ہے، شریعت نہ قیامت میں، شریعت صرف یہاں ہے، دنیا میں ہے۔ اب مر گیا تو شریعت ختم، فرائض ختم، سب کچھ ختم، اب وہاں شریعت ہی نہیں ہے۔ اب خدا بولے تو کیا فرق پڑے گا؟ بس ان کی شریعت نہیں ہے نا، مگر سوال خدا کا ہے، من رب تیرا رب کو کہا غوث اعظم۔ یہ کون اتنے معلوم ہے؟ اشرف علی تھانوی کہ پیر و مرشد مہاجر مکی حاجی امداد اللہ وہ تو سب مانتے ہیں، ان کے کھیلے نہیں مانتے، یہ غداری نہیں تو ندارہ ہوتے ہو کھانا۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے غوث پاک کا واقعہ، خبر کا واقعہ، خبر کے اندر کا واقعہ،
کیونکہ دیکھیے لفظ خیر ہے نا، اگر کافر کے منہ سے بھی نکل گیا جائز، لفظ خیر، لفظ بد مومن کے منہ سے نکل گیا تب بھی ناجائز۔ لفظ خیر مولا جی فرماتے ہیں جہاں سے بھی ملے موتی سمجھ کر سمیٹ لو، یہ لفظ خیر ہے۔ سمجھ میں یہ بات؟ اب تیرا رب کو کہا گیا کیا تو غلطی بولا ہے وہ، کیونکہ انبیاءوں کی شریعت میں بادشاہ کو، باپ کو، استاد کو رب بولنا جائز ہے، قرآن ہے۔ رب بولنا جائز۔ حضرت یوسف رب ہے، عزیز مصر کو رب کہا قرآن میں، ان کی شریعت میں جائز تھا۔ اب میں کہہ رہا ہوں نا ہماری شریعت میں، شریعت مصطفیٰ میں ہمارے نبی نے منع کیا، کیا کیا؟ منع کیا، کیونکہ صرف ہم انسانوں کے لیے منع کیا، اس کے لیے مگر جتنے بھی درندوں پرندوں چرندوں گزی نباتات و جمادات ہیں ان کے لیے منع نہیں۔ اگرچہ منع ہوتا تو نبی کے قدموں پر سجدہ کیوں کرتے؟ اونٹ سجدہ کیا، ہرن سجدہ کی، جانور سجدہ کیے، گزندے سجدہ کیے، پہاڑ اور پتھر سجدہ کیے، پڑھے سنے کے نہیں سنے؟ سجدہ کس کا ہوگا؟ یہ انسان کے لیے حرام ہے، منع ہے، کیونکہ اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ نے منع نہیں کیا، رسول اللہ نے منع کیا۔ اب یہ تو کہتے حرام کہتے ہیں تو میرے رسول کی بات کو کہتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں۔ اگر رسول کو چھوڑ کر اللہ کی مانتے ہو تو اللہ کے لیے حرام ہے۔ ارے کیا کیا بولوں، بات سمجھ میں آئے گی؟ سمجھ لینا رسول اللہ کا حرام۔ تیرا نام غوث اعظم، تیرا دین کیا غوث اعظم، تیرا دین کیا؟ تیرا دین کیا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اب دین کے بعد کیا ہے؟ نہیں معلوم، یاد رکھ لو مرنے کو کرنا تھا، اب اس کے بعد کیا ہے معلوم نہیں؟ یہ کوئی ما كنت تقول لهذا الرجل، یہ کوئی غوث اعظم، کل تک اللہ کے بارے میں سنتے تھے، دین کے بارے میں سنتے تھے، ما كنت تقول کے بارے میں سنتے تھے، مگر اس کا جواب تینوں کا ایک ہی جواب پہلی بار ہو رہا۔ بس سمجھ میں آئی؟ پہلی بار فرشتے پریشان ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہو گئے ہے نہیں؟ ایسا تو کیا ہے نا ہوگی یہ کہانی ہے غوث اعظم کو ممکن ہے کہ تو کیا معلوم؟ ارے اللہ پوچھے تو غوث اعظم بولتا، دین پوچھے تو غوث اعظم بولتا، اور جن کا چہرے اقدس بتا کے پوچھے تو غوث اعظم بولتا۔ اب چہرے اقدس بتائی، ان میں تین باتیں ہیں، سن لو۔ یہ بات ہے جو وہ نے کی، یہ بیوا سے ناما نہ بولے، فوٹو بتاتے کہتے ان کی کتابوں میں لکھے، کس کی فوٹو بتاتے؟ نبی کی۔ فوٹو حرام، فوٹو حرام، فوٹو حرام لوگوں کو مجلہ میں بیانہ دیتے ہیں، خبر میں فوٹو بتاتے رہتے ہیں۔ کون لکھتے ہیں یہ بیوا سے؟ بس میں کسی دیوتی عالم سے پوچھو فوٹو حلال ہے حرام ہے، بولے گا حرام، مگر تیرا باپ کتاب پہ کیوں لکھا ہے فوٹو جائز، خبر میں بتا دی۔ ایک دوسرا، کھڑکی کھولتی کرتے، کھڑکی کھولتی، کیا کھولتی؟ خبر میں کھول کھول مردے بولتی کرتے، دیکھ ہاں سوکو ہے نہیں، کہاں سوکو ہے؟ گنبد خضرا میں، جہاں نبی آرام فرمائے، کہاں سے؟ ہندوستان کے خبرستان میں مر گیا، کہاں سے دفن نہیں، کہاں سے کھڑکی کھول کو مدینے کو بتاتے، ہاں سو گئے ہیں نہیں، ان کے بارے میں کیا ملا؟ جو سو کا ہے ان کے بارے میں کیا بولتا تھا؟ سو کا ہے بولے تو سرکار آرام فرما کو قبلے کی طرف ہو گیا، سرکار بھی قبلے کی طرف بھی ہے نا، انہیں بھی قبلے کی طرف ہے،
یہ بھی قبلے کی طرف ہے، سرکار بھی قبلے کی طرف ہے. اب یہ دیکھو کھڑکی میں کیسا دیکھتا ہوں پہچان کو، ہاں سے وہ چیزوں کی نظر دکھا دی، مردے کی نظر ہاں سے ہاں تک جاتی کر کو مارو، نبی کی نظر کے بارے میں ایک راست کرتے، نبی کی نظر کے بارے میں مردے کی نظر ہاں سے ہاں تک جاتی تو کیا پولیسوں کو ہی کو پہچانتی. ایک معمولی مسلمان تو نبی بھی کتنا بڑا کمال ہے. یہ دو بات کہ مانتے آپ لوگ ہو سکتا ہے ایسا. ارے سب کے جانیں ہم ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے یقیناً ہر مومن کی قبر میں میرے رسول کا شکر ہے. یہی تو عالم برزخ ہے. ہر مومن کی قبر میں موت زیارت مصطفیٰ کا نام ہے. موت مصطفیٰ کے دیدار کرنے کے لیے ہے. موت ایسی سواری ہے جسے سیدھا پیارے رسول کا دیدار ہوتا ہے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا نام برزخ ہے. ابے فرشتے دکھائے یہ دیکھا غوث اعظم اس کو بول رہا ہے، اس کو پیارے رسول کیوں اس نے غوث کو دیکھا، اس نے غوث کو دیکھا. آئے رسول پکارا غوث، چہرہ رسول پکارا غوث. اب فرشتے حیران ہو گئے، نبی ہے تو غوث ہوتا. غصہ اٹھائے، اب لکھا ہے کہ غوث اعظم تشریف لائے، نہ اٹھے ہوئے غصے کو تھام لیا. اے نکیر جانتے نہیں کہ یہ غوث کہہ رہا ہے. اب جب فرشتوں نے مڑ کر دیکھا، اب یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، جب میرے رسول قبر میں تشریف لائیں گے میرے رسول کے چہرے اقدس پر صرف میت کی نظر پڑے گی. فرشتے اتنے دیکھیں گے، فرشتے تو صرف اشارہ کریں گے، فرشتے تو صرف اشارہ کریں گے. بس سمجھ میں آئی کیوں؟ فرشتے تو فرشتے، اگر فرشتوں کی نظر پڑ جاتی تو فرشتوں کو فوراً وہاں سجدہ کرنے کا حکم ہوتا. یہ اس لیے جب نور مصطفیٰ آدم میں ہے تو سجدہ واجب تھا، اب خود نور قبر میں ہے تو یہ باری ناسک مسئلے ہیں. عالمان بول گیا نہیں بولتے پیٹ بھری ہوگا دیوا سے صاحب ہمیں تو نہ سمجھ گئے. اس لیے ان کی نظر نہیں پڑتی، صرف میت کی نظر پڑتی. کس کی نظر پڑتی؟ میت کی نظر. پکارا غوث، جب پکارا غوث، اب انہوں تو سمجھے تھے کون ہے، بولے تھے رسول آئے تو پکارا، اٹھائے گزا تو تھام لیا. جب تھام لیا یہ کو تھام، پلٹ کر دیکھے تو غوث، پلٹ کر دیکھا، پلٹ کر دیکھا غوث. کبھی دیکھے نہیں نا یہ قبر میں رہنے والوں کا کیا کام ہے، یہاں سے نکلے وہاں گئے، وہاں سے نکلے وہاں گئے. یہ پل کے لیے ان کو فرصت نہیں نا. ہر مومن مسلمان کی خبر میں جانا، اب ان کو دربار غوث میں بیٹھنے کی فرصت کہاں ملتی. پریشان ہو گئے، آنکھیں سن ڈر گئے. بارگاہ خداوندی میں عرض کرے کہ اے اللہ خبر میں کوئی نیا آ گیا، اب تک کوئی آیا نہ تھا. اب اللہ بھی اللہ معلوم کے رہنے والا، کون آیا معلوم کے رہنے والا. اب وہ کیا گیا فرشتوں سے کہا کون آیا ذرا پوچھو، کون آیا ذرا پوچھو. اہم نقطے کا نام بتانا کیونکہ ہمارا بھائی کی اور بیٹا ہے. کون آیا پوچھو، اللہ کو معلوم نہیں. فرشتے پوچھے ایک قبر کے اندر آنے والے بتا تو صحیح تو کون ہے. رب پوچھتا ہے. اب جب قبر میں آنے کا اختیار ہے، اب ان کے سوال کا جواب بھی پیارا اور کہتے ہیں کیا تیرے رب کو معلوم نہیں کہ میں کون ہوں؟ یہ نہیں کہا کہ میرا رب، کیا تیرے رب کو معلوم نہیں کہ میں کون ہوں؟ جا پوچھو، اس کو معلوم ہے. فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ
सवाल का जवाब उसने ऐसा दिया तो फिर रब से आवाज आई कि पूछो कि तेरा नाम क्या था। मैं समझे ना? अब नाम पूछना तो क्या कहते तेरा नाम क्या है, मगर यहाँ रब फरमाया पूछो कि तेरा नाम क्या था। तेरा नाम तेरा नाम क्या था, क्या था, क्या है। यही तो मुझे से सवाल होगा, जिंदा है तो क्या कहता था। ये तो सुन्नत खुदा है। उसने भी पूछा तेरा नाम क्या था, तो वो कहने वाले ने कहा मेरा नाम क्या था। पूछता है क्या था कि सुनो और ऐलान कर दो मेरा नाम तब भी मोहम्मद था, आज भी मोहम्मद है, सुबह कयामत तक भी मोहम्मद। समझ में आई बात? तब भी आज भी सुबह कयामत तक भी ये गौसे पाक का रूहानी नाम मोहम्मद है, जिस्मानी नाम रसूल अल्लाह का मोहम्मद है, और इंसानी आने वाले इमाम महदी का नाम मोहम्मद है। मोहम्मद आज भी मोहम्मद, जब भी मोहम्मद। खुदा को पहचाना तो सवाल नहीं है, कमाल दीन को पहचाना कमाल नहीं है, तो मेरे हबीब को पहचाना, मेरे महबूब को पहचान लिया। शरीयत भी महबूब की, तरीक़त भी महबूब की, दुनिया भी महबूब की, आखिरत भी महबूब की, कायनात भी महबूब की। अरे सुनो मैं भी महबूब। हुसूस नबी से गौस अलग नहीं, गौस से नबी अलग नहीं। ईसा कलीमतुल्लाह नबी, ईसा नबी है ना, कलीमतुल्लाह, गौस कलीमतुर रसूल, ईसा रूहुल्लाह, गौस रूहुल रसूल। ईसा अगर जाने खुदा, गौस जाने मुस्तफा। ईसा खुदा के करीब, मुस्तफा गौस के करीब। अगर कुदरत का वो बंदा, कुदरत का वो बंदा ये सरापा रहमत में जिंदा हमेशा, रहमत में आंखें बंद करे मुस्तफा, आलम बेदारी में मुस्तफा। अब करीब, यही तो खुदा कहता है मेरे मुस्तफा के करीब जो होता है मैं उसके करीब होता हूँ, मेरे मुस्तफा का हबीब होता है मैं उसका। से आज़म का नक्शा है, क्या है? नक्शा है। इसलिए कहते हैं गौस को देखो, इसको गौस को देखो, रसूल की याद आएगी। रसूल को देखो, खुदा की याद आएगी। दीदारे गौस में दीदारे रसूल, दीदारे रसूल में दीदारे गौस। इसीलिए सफा की पहाड़ी पर रसूल ने ऐलान किया मरदाई हुआ नारुल हक। जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। और बगदाद में गौसे आज़म ने ऐलान किया ऐ काबे को जाने वालों, तुम्हारा खुदा वहां नहीं यहाँ है। अब इससे दो बातें मालूम होती हैं। रसूल ने उंगली उठाया, चार सहारा देना वाले बहुत सारे थे, लेकिन चार सहारा तो थे। सीधी लगभग दीवार गया तो दुश्मन थे कि नहीं थे। अब सरकार ने उंगली उठाया, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो वो अल्लाह ये थे। बस समझ में आई? किसी की नजर उंगली पर पड़ी, इशारा मिल गया अल्लाह ऊपर है। बस समझ में आई? किसी की नजर हाथ पर पड़ी, किसी की नजर हाथ पर पड़ी, किसी की नजर वजूद पर पड़ी, उंगली पर पड़ी, हाथ पर पड़ी,
वजूद पर पड़ी, 3 मकाम बने। क्या बने? 3 मकाम बने। कितने? 3 मकाम बने। जो उंगली पर पड़ी इल्मुल यकीन बन गया, हाथ पर पड़ी ऐनुल यकीन बन गया, जिस्म पर पड़ी हक़्क़ुल यकीन बन गया। बस समझ में क्या बन गया? हक़्क़ुल यकीन बन गया। उंगली अलीफ बन गई, हाथ लाम बन गया, वजूद मीम बन गया। बस समझ में? अब जो इशारा हुआ अज़ल हो गया, दुनिया बन गई, वजूद रूहानियत आखिरत बन गई। बात समझ में आई? यही आलम था। और गौसे आज़म ने भी यही ऐलान किया, गौसे आज़म ने भी यही ऐलान किया, ऐ मेरे मुरीदों, रसूल अल्लाह को देखना चाहते हो? किसको? मदीने में जाने की जरूरत नहीं है, आओ। कहा देखो, लिबास भी वही, अमामा वही, मकाम वही, जो देखना चाहते हो वो मुझे देखो। क्यों? आलम बेदारी में, आलम अमसाल में मैंने मेरे नाना की इतनी ज़ियारत की है, किसी ने की है। तुम हदीस पढ़कर करते हो, मैं देखकर करता। तो मतलब गौस में रसूल अल्लाह है, रसूल में। अब सुबह क़यामत तक आने वाला सारा सिलसिले जितने भी हैं, ये सारे के सारे इसीलिए इसमें जमा इसलिए हैं कि गौस दरमियानी आलम रूहानी मोहम्मद है, इसीलिए इसी में जमा है। फिर आएगा ये, उसका नाम भी मोहम्मद होगा। तो ये कैफियत है। अब कैसे ये उठेंगे? जैसे ईसा ने उठाया, उनकी सुन्नतें भी, ये भी आंखें नहीं तो हाथ लगाते, बीमारी को छुपा देते, मुर्दों को उठाते, ये के खाने कई लोगों को खिला देते। और इल्म आवाज दाऊद की तरह, लिबास मूसा की तरह, रजा इस्माइल की तरह और इब्राहिम की तरह, फख्र मौजूदात नबी की तरह, ये सारी कैफियतें गौसे आज़म में जमा थी। ये सारी कैफियतें गौसे आज़म में जमा थी। तो वो पहले गौस थे, ये जब जमा हुई तो गौसे आज़म, इसीलिए हम उनको गौसे आज़म, गौसे आज़म कहते हैं, क्योंकि हमारा गौस भी आज़म, हमारा इमाम भी आज़म, हमारा रसूल भी आज़म, और हमारा हुसैन भी शहीद आज़म। अरे हम आज़मों के वफादार हैं, इसके हमारे ऊपर जितने भी हैं सब आज़म हैं, सब आज़म हैं। और ये आज़मों का सिलसिला तो हमारा है। अगर कोई किसी के पास तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए इंशाअल्लाह गौसे आज़म, ये खानवाद है गौसे आज़म, ये दरबारे गौसिया, ये दरबारे गौसिया है। अपनों का क्या कहना, ये दरबारे गौसिया है, अपनों का क्या कहना, यहाँ से खाली हाथ दुश्मन भी जाया नहीं। ये तो दरबार समझ में आपको मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह तबारक तआला। अभी किस तरह इसकी तामीर हुई है, इसका काम हो रहा है, इसे क्या कर रहा है, ये आप मखलूक करते हैं, मगर सबको यही घुमाने शायद क्या हवा लगा। अभी बोले हजरत दीवार उठेगा ले तो है, अरे ले मांगे खुद ही करे शायद। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ऐसे इसमें बलागत है। बाद लोगों को ये भी गुमान है कि शायद क्या जगह बल्लाह के मुरीदा नहीं था, अल्लाह के अपने बल्लाह के खिलाफ है ना, ये भी गुमान। मगर हर मुरीद वो उसका ज़िक्र जानता है, वो क्या करता है, ये मेरे कहने की बात है। अगर मैं कहूँ तो बदनाम है, ये उसका ज़िक्र, हर का ज़िक्र जानता है कि वो आसानी के क्या करता है, शायद क्या, वो उसको पता है। मगर हकीकत ये है कि आसानी पर ये मेरा हक नहीं है,
आस्थाना एक खरवादा है कि इस पर पूरे मुरीदों का इस पर हक है। ये नहीं कह सकता कि कोई मुरीदी मेरा नहीं, सवाल नहीं। अब लोगों में क्या है, अब आस्थाना बोले तो साहिब का है, वैसे गादी नशीन तो मैंने यहाँ का रखवाला क्या बोलते हैं, गादी नशीन हो, सिर्फ बैठने वाला, देखभाल करने वाला, आने वालों की और मतलब यानी हाजत वगैरह जैसा, ये बहुत से आदमी की सुन्नत है। उससे पहले नबी की सुन्नत, उससे पहले हज़रत इस्माइल की सुन्नत, ये उसी वक्त से चला रहा है सिलसिला गाड़ी नशीन। और इस पर जितनी हकदारी है, इसकी जिम्मेदारी भी मुरीदारी, इसकी जिम्मेदारी भी मुरीदों के सर पर है। अब वो जिम्मेदारियाँ मुरीदान कहाँ तक लेते हैं, कहाँ तक निभाते हैं, अभी उनके ज़मीर को मालूम, ये मैं नहीं बोलूँगा, बात समझ में, क्योंकि हमारे मुरीदों में से अंदरूनी भी हैं, बैरूनी भी हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं। तो ये जिम्मेदारी, और उसके साथ साथ इसका देखभाल भी मुझे की जिम्मेदार है, ना कि मैं। मुझे तो क्या है, कभी यहाँ बैठूंगा, कभी कहीं जाऊँगा, मेरे से मतलब सिलसिले में जो बातें हैं उन्हीं की सबसे बड़ी। अब इसकी साफ सफाई, देखभाल, खिदमत वगैरह करना, आना जाना, हर बात ये सब ये खुद मुरीदा बिल्कुल करें, ये हमें नहीं करना। अब यहाँ क्या करते हैं मालूम, साहिब चारने वो तो मुरीद बारने, मुरीद आता है तो 4 घंटे साहिब इंतजार करना, बस नहीं, मुरीद आता है वो तो साहिब 4 घंटे इंतजार करना, कभी दरवाजे पर, कभी रोड पर, कभी गाड़ी में। अभी क्या आता है साहब, अगर छोड़ को चलेगी बोलो क्या है साहब को। अब मुरीद बोला है तो भागना, आता है तो इंतजार करना। अभी मामला कैसा होता मालूम, दर हकीकत मैं साहिब मैं उनका मुरीद, उनके ताबे हूं। और दूसरी बात, एक बात मुरीद हो जाते, मैं ये रोज़ पाक का महीना इसके ताल्लुक से आप लोगों को समझा रहा हूँ। जब मुरीद हो जाते हो गए, बस क्या होना, निस्बत मिल गई, मुरीद हो गए, बोल लिया, अब कैसे चले गए, ना सलाम ना दुआ, फिर कभी मुलाकात करें, फिर वो कभी 2 साल 3 साल शायद में तुम्हारा मुरीद बोले तो ये साहब बदल लेना है या नहीं। पहले में थोड़ा ये सब कुछ सिखाने के बाद, जानने के बाद छिजरा देता था, क्या करता हमारा जिस वक्त मुझे उस वक्त याद था उसी वक्त, क्यों फिर उन्हें मेरे से मुलाकात करे तक उन्हें मरता कि न मरता, ये तो मेरे हाथ में पड़े को मरता है, मरे तो दफना तो नहीं। ये हालत हो गई, अनानियत हो गई, खुदगर्जी हो गई, हर एक को बहाना, काम का, काज का, तबीयत का, इसका उसका, ये बहाना रहने पर दुनिया बोलो हर एक दिन सवाल मेरे साथ जितने भी लोग सवाल करते हैं, या तो बीमारी का, या तो औलाद का, या तो तरफदारी का, दुनियादारी का, बरकत का, नौकरियां का, हर तरह के आखिरत का ये जने भी अब तक सवाल करेगा। मरे तो कहा जाते कैसा करना, अल्लाह की रज़ा कैसे, जन्नत दोज़ख का मामला क्या, हालत नज़ा सकरात में मुब्तला क्या, कोई ये सवाल शायद बोले तो खाली शायद बोले तो जरा शायद नहीं तो हमें 2-3 बार गई, महीना 3 महीने की शायद सुनने में शायद करेंगे, हम ना भूल गए क्या जानी मानते। ये जान को मुरीदा 80%, अब 20% जो मुरीदा है इरफान को उठा लेना, खिलाफत देवाना, कामिल बना कर बिठा देना, नहीं किए उसे वक्त है, उसे टाइम है, उसकी सेहत है, क्या बोले। अब जितने भी बयान, जितने भी अल्फाज में बोलना पसंद हो गया, कोई शायद होगा नहीं, कोई पीर ऐसे बातें, और या कोई मौलवी ऐसे, या शरीयत मुतहिरा में हो या तरीक़त में ऐसे अल्फाज।
अब फिर क्या तुम्हें करना है? तो बोले तो घर घर दस्तक देखो, दावत देखो, बुलाओ, तभी आना मुश्किल। अब जितना भी यहाँ का तरीका है ना, ये मैं संभाल रहा हूँ, याद रखो जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, हर एक को जाना मना है, फिर मेरे बाद कोई ऐसा संभालने वाला तुम्हारे लिए नहीं आएगा। सबर में चाहिए, वक्त है, जब तक मैं जिंदा हूँ संभालो और संभलो, जो होना है दरबार जिंदा है। मैं तो सिर्फ वसीला, अब्दुल यानी जैसा कहा ना, मैं तो सिर्फ क्या है यहाँ रहकर वसीला। अब मैं यहाँ रहकर ऐसा करता हूँ तो ये मेरी खूबी नहीं, मुझे बिठा कर कराने वाले बुजुर्गों, ये उनकी खूबी, मेरी नहीं। अब आप लोग समझते शायद ये मैं किसी से मानता हूँ, न किसी के पास मजबूर होकर हाथ मारता, कुछ भी नहीं। मेरा तवक्कुल उस पर, और जिस जगह पर बैठा ये उनकी जगह। अब उनकी मर्जी क्या करना है, उसे मुझे कोई, मैं ना दुश्मनों से डरता हूँ, न मजबूर होकर किसी का सवाल नहीं। ये बात अच्छी तरह याद रखो। कार्य है जो यहाँ अगर ना मिले तो याद रखो कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ पास नहीं हुए, कहीं भी पास नहीं होते। और यहाँ मना कर, समझा कर, बता कर तुम्हें कामयाब बनाने की कोशिश करते हैं। रातों में जागना, दिन भर बैठना, फिरना, कोई भी बुलाए भागना करना, मैं सबको मुझे क्या करने की जरूरत है, मुझे ना आने की जरूरत है, मुझे किसी की हाजत नहीं। लेकिन फिर भी मैं पीछे लोगों को पड़ा, मगर एक सुधार के वास्ते। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ख्वाहिश थी, जैसे मैंने पहले आस्थाने की खाली पुराना आस्थाना जैसा था ना, उस वक्त मैंने जो ऐलान किया था जैसे आस्थाना बनाने की जो ख्वाहिश थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल से, नबी का सदका, बुजुर्गों के तरफदारी से अब ये आस्थाना बन गया है। ये सिर्फ मेरा नहीं, ये सब मुरीदों का आस्थाना है, जो मोतक़िद है उन्हें इसको अब इसका देखभाल, साफ सफाई, इसे अच्छा अपने निगरानी में रखना, रखो। अगर चाहे नहीं रख सकते हो, आने की जरूरत नहीं। ये भी खुला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई ये ना समझे कि करे तो क्या की, ये बोलियां थोड़े लोगों अगर हमारे अंदर हो ना है, सुना है, हमको जरूरत नहीं है, इसे समझे, अपने घरों तक आबाद रह जाओ। यहाँ आकर शामिल होकर करने की मतलब यानी फिर उसे बातें या कामें या ये करने की जरूरत क्यों, इससे ईमान मार खाता है, कमजोर हो जाता है। इससे अच्छा है घरों में बैठेगा, कम से कम ईमान तो बचा रहेगा ना। तो बाहर खिदमत, कुर्बत और इबादत से ईमान में चाहते हो तो पहले कुर्बत इख्तियार करो, कुर्बत चाहते हो तो खिदमत इख्तियार करो। अब इस खिदमत में गरीब व फकीर व मिस्कीन, मालदार, करोड़पति, ताकतवर, सूरमा ना, अंदर कदम रखे, सब के सब खाली, मैं भी खाली, आप भी खाली, मैं भी खिदमत गुजार, सब के सब खिदमत गुजार, अंदर आ गए सब खाली। हाँ, बाहर निकलो वो अपनी अपनी मंशाओं से, बस हो जाएगा। सब सवाल बनकर सवाल होना मत समझो। जब तक सवाल ही न बनोगे बस समझ में आएगा। इसीलिए कहते हैं कुछ पाना है तो खादिम बनो, मखदूम नहीं। खादिम बनोगे यकीनन लेकिन आएगा कि मखदूम बन जाओगे। बुजुर्गों की खिदमत ने ही मखदूम बनाया। अब हम उसे छोड़ दिए, हमें हुक्म दे को बुलाओ, शायद हमारे सोना करके बुला, तो क्या मजाक कर बुला, शायद हमारे ये बड़ी साहब हमारे हाथ में है, शायद साहब हमारे हाथ में नहीं, कैसा बोलेगा सब चले जाओ। ये बात आप छोड़ डालो। ये हक है कि ये आस्थाना जितना मेरा है उतना तुम्हारा है, लेकिन मेरे से ज्यादा हक ये आस्थाने पर मुल्कों का है। इसकी तरफदारी रखो और इसकी तैयारी करो और खिदमत और इसकी पाक साफ सफाई का ख्याल रखो।
اور جتنا تم اپنے گھروں کے مال سے جتنا درد رکھتے ہو اس سے کئی دگنا زیادہ اس یاسانے کے مال سے درد پڑتا ہے. مال خلگلا کر کے اس کو بے حرمت کرنے کی کوشش مت کرو. اگر یہاں بے حرمتی ہوگی یقیناً یہ گناہ ہوگی تو 10 گنا تمہارے گھر کی بے حرمتی ہو جائے گی. اس لیے میں یہ سمجھانا ضروری سمجھا, میں آپ کو سمجھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے. اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور باقاعدہ تو مسجد کی فاتحہ ہوگی اور فاتحہ کے بعد پھر کھانا وغیرہ ہوگا اور اس کے بعد نسبتاً 11 بجے کے بعد انشاءاللہ محفل ذکر شروع ہوگی. اب اس محفل میں اگر سے کوئی رات میں بیٹھنا چاہتے ہیں, رہنا چاہتے ہیں, 11 بجے کے بعد 12 بجے رہ سکتے ہیں. اور جو نہیں رہنا چاہتے ہیں وہ اپنے گھروں کو اپنے گاؤں کو خوشی سے کیا ہے اجازت ہے کہ وہ جا سکتے ہیں. جو رہنا چاہتے ہیں وہ رہو. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ محفل ذکر کرے کے اندر شامل ہونا ہے. جو ہونا چاہتے ہیں ہو سکتے ہیں اور جو جانا چاہتے ہیں خوشی سے کیا ہے جا سکتے ہیں. اس میں کوئی فخر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.